चौंक गई, देखा जो तुझे आईने में, एक नूर से आंखें चौंक गई, देखा जो तुझे आईने में। कोई नूर किरण होगी वो भी जो चुभने लगी है सीने में। आ धूप मलूं मैं तेरे हाथों में, आ सजदा करूं मैं तेरे हाथों में। ओ सुबह की मेहंदी छलक रही है, आजा आजा माहिया, ओ आजा माहिया, आजा आजा माहिया, आजा माहिया। माए माए रे, माए माए रे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं मोहतरम फरहाद साहब का, जो कि बहाई रिलीजन के एक फॉलोअर हैं। माशाअल्लाह बहुत ही काबिल इंसान हैं, नाइस पर्सन हैं, और उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर बहाई रिलीजन है क्या, और इनके जो फाउंडर हैं बहाउल्लाह साहब, उनके बारे में जानकारी लेने का मकसद है। तो आए, वेलकम फरहाद साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। जी मीर फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया है, और तमाम ग्रुप के मेंबरान को भी अस्सलाम वालेकुम, और दिल में खुसूसी दुआ। ये कहना ज़रूरी है कि मैं बहाई जामे की तरफ से नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं भी एक बहाई मेंबर हूँ, और इस ग्रुप में आप जैसे मतलब शामिल हूँ। और मुझे खुशी है कि अगर बहाई दिन के बारे में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मेरे पास हो, आप सबके सामने पेश कर सकूं। आज के प्रोग्राम के लिए मैंने कुछ मौज़ूआत पहले से मुंतखब किया था, और क्या है जो मज़ीद बहाई दिन के बारे में जानकारी हो सके। सबसे पहले नई चीज़ों पर इंसान के जो रिएक्शन है, इस पे कुछ मैं बात करना चाहूँगा, और फिर उसके बाद बहाई दिन का दौर और कोर के बारे में क्या है, बहाई तालीमात के बारे में एक रिवीजन होगा, और दिन के मुख्तलिफ मराहिल जो हज़रत अब्दुल बहा ने हमें एक्सप्लेन किया है उसके बारे में कुछ, और बहाई रूही कोर्सेज के बारे में कि बहाई कोर्सेज क्या है, और जो इस वक्त बहाई कॉन्फ्रेंसेस दुनिया में हो रहा है। तो ये मैंने कुछ लिस्ट आपके सामने दिया कि अगर जो मेंबरान हैं, अजीज मेंबरान, इनमें से अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो वो देखें कि किस टॉपिक पे जो है आज हम लोग बात करेंगे। तो अमीर फैसल भाई, मेरे ख्याल में इस वक्त कोई सवाल नहीं था, तो मेरे ख्याल में लिस्ट के हवाले से मैं हिसाब से आगे जाऊं। जब कोई नई चीज़ मार्केट में लॉन्च हो जाता है तो कोई उसका प्रूफ गुज़श्ता कंपनी और किसी भी कारखाने की किताबों में तलाश नहीं करते, बल्कि उसी नई चीज़ का मकसद और उसके फ़ायदे और सहूलत अपने ज़िंदगी में देखते हैं, फिर उस चीज़ का ख़रीदने का और न ख़रीदने का फैसले करते हैं। मोहतरम फरहाद साहब, मेरे दिमाग में स्टार्टिंग ये आ रही थी आज की कि जैसे 4-5 बड़े फिरके हैं मुसलमानों के, फॉर एग्जाम्पल देवबंदी, बरेलवीज, अहले हदीस, और क्या क्या हैं आपके बरेलवी वगैरह, शिया हैं, सुन्नी हैं। तो बहाउल्लाह साहब जो कि आपके रिलीजन के फाउंडर हैं, वो किस धर्म में पैदा हुए थे, या उनके पेरेंट्स का फिरका क्या था? प्लस मेरी जानकारी में यह है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कंफर्म करेंगे कि वो शिया घराने में पैदा हुए थे। तो शिया घराने में पैदा होने के बाद आखिर उनकी सोच किस तरह से बदली, किस तरह से ये मामलात हुए, कितनी एज में हुए, इस रिगार्डिंग जानकारी लेने का मकसद है। आप जो कुछ भी बताना चाहते हैं वो भी बताएं, और इस सवाल को अगर इंक्लूड कर सके इन बिटवीन तो बहुत अच्छा है। वैसे जैसे जो भी आप बताएंगे, वेलकम सर, शुक्रिया। हज़रत बहाउल्लाह के बारे में भी यही कहना चाहता हूँ, जब नई मज़हब ज़ुहूर अल्लाह की तरफ से आता है तो उनका मकसद और इद्दा को देखना चाहिए, इस दौर के मसाइल को देखना चाहिए, और उनके तरफ से दिए हुए मुश्किलात का हल, चाहे फर्द का मसाइल हो या
سوسائٹی کے بارے میں. جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا مقصد جس طرح حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف قوم یہود کے لیے آیا ہوں. اور حضور پاک نے جو قبائل تھے عرب بستی میں، ایریا میں، ان کو آپس میں ملایا اور وحدت ملی کو وجود میں لایا، اور کچھ بتوں کو جو ہے توڑ کر اور خدا کے وحدانیت کو جو ہے لوگوں کو بتایا. تو حضرت پاک نے اپنا آمد کے مقصد جو ہے حضرت بہاءاللہ کے راستے کو ہموار کرنے کو کہا تھا، اور حضرت بہاءاللہ نے اپنے مقصد جو ہے وحدت نوع بشر جو پورے دنیا میں قائم کرنے کو آپ نے فرمایا. جس طرح ہم لوگ جب کوئی نئی چیز خریدتے ہیں تو اس دکاندار یا سیلز پرسن سے ان کا طریقے سیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. نئی امر اللہ کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں اسی طرح عمل کرنا ہوگا. اگر ہم اپنے نالج سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ نئی کا مطلب یہ ہے کہ جو نالج ہمارے پاس ہے وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے. تو حضرت بہاءاللہ نے کتاب ایقان میں فرماتے ہیں کہ جو ایمان کے راہ میں گامزن نکلتے ہیں ان کو چاہیے کہ خود کو تمام دنیاوی شؤونات سے پاک اور منزہ کر دیں. پروگرام کے اس سلسلے میں امیر فیصل بھائی، تو میں چاہتا ہوں کہ بہائی دور اور بہائی کور کے بارے میں کچھ ڈیٹیل جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو اہل بہائی دین کا دور کو 1000 سال سمجھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ 1000 سال تک کوئی پیغمبر اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا، اور بہائی کور 5 لاکھ سال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بہاءاللہ کا دیے ہوئے وہ بنیاد جو تعلیمات ہے وہ 5 لاکھ سال تک جو ہے وہ جائے گا، جس میں سے جیسے وحدت نوع بشر ہے، پوری دنیا ایک ملک اور ایک حکومت کے مانند، بیت اللہ اعظم الہی کا وجود اور مرد اور عورت کے برابری کا حقوق اور محبت اور اتحاد، یہ اس طرح کے جو احکامات ہیں وہ رہیں گے. اور اس کے علاوہ جو زندگی میں تبدیلی کی وجہ سے نیا مسائل پیش آتے ہیں تو وہ جو پیغمبر ہیں وہ اس چیز کے بارے میں سولوشن پیش کریں گے، اور مزید خدا کی طرف سے جو ہے نیا وہ علم وہ لوگوں کے لیے پہنچا دیں گے. فیصل بھائی، اگر یہاں کوئی سوال ہو اس سلسلے میں جہاں تک ہم لوگوں نے بات کیا ہے، اگر کچھ سوال ہو تو پلیز پیش کر لیں، اگر نہیں تو پھر ہم دوسرے ٹاپک میں جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فراز صاحب کیسے ہیں آپ؟ امیر فیصل صاحب نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ بہاءاللہ صاحب اور باب صاحب کا تعلق جو ہے وہ کس مکتبہ فکر سے تھا، ان کے خیالات کیسے تھے یہ دعویٰ جات سے پہلے. تو پلیز اس پر روشنی ڈالیے کہ اگر ان کا تعلق اہل تشیع سے تھا تو کیا اثنا عشری تھے یا کچھ اور تھے. شکریہ. معذرت چاہتا ہوں، بس وہ پانی پینے کے لیے کیا تھا تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو حضرت عبدالبہا نے بہائی دین کا جو ٹائم ہے مطلب 1000 سال وہ 3 ادوار میں تقسیم فرمایا. پہلے دور جو تھا وہ دور رسولی جو حضرت باب سے شروع ہوا 1844 میں، اور پھر حضرت باب کے بعد حضرت بہاءاللہ کے دور، اور حضرت بہاءاللہ کے بعد حضرت عبدالبہا، اور حضرت عبدالبہا کے بعد حضرت ولی امر اللہ کے وفات پر جو 1957 میں آ کر ختم ہوا. کل 113 سال تھے. تو یہ 113 سال جو ہے دور رسولی تھا، اور جس میں وہ امر اللہ انسان کو سپورٹ کیا گیا تھا، اور جس کو ہم بہائی ایڈمنسٹریشن کے جو سپریم
ادارہ ہے بیت العزم الہی کو کہتے ہیں. دوسرا دور تکوین. دور تکوین وہ دور ہے جو ہم جامع کے سازندگی میں مصروف رہتے ہیں، اپنے آپ کے خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات کے حساب سے جو ہے وہ وفق دیتے ہیں، مطلب وہ چیز جو آپ نے فرمایا اس پر عمل کرنا کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ تمام چیز ہمارے زندگی میں آ جائیں، مطلب کاموں میں اعمال میں وہ تمام باتیں جو ہے موجود ہو. تو اس وقت جو ہے عصر تکوین کا 6 مراحل میں ہم گزر چکے ہیں. تو یہ ہے دوسرے دور کے حوالے سے. اور تیسرے دور جو حضرت عبدالبہا نے فرمایا کہ وہ دور ذہبی ہوگا جس کو ہم گولڈن ایج کہتے ہیں. تو گولڈن ایج میں یہ ہوگا کہ دنیا میں تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں اور خوشی اور سرور دنیا کے کونے کونے میں قائم ہو جائے گا. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. یہ تو آپ نے پروگرام بتا رہے ہیں نا. امیر فیصل صاحب کا سوال یہ تھا کہ تعارف کے لیے آپ کے بہاءاللہ صاحب یا باب صاحب کا دعویٰ جات سے پہلے کس مذہب سے تعلق تھا، کس مکتبہ فکر سے تعلق تھا، کن خیالات کے وہ حامل تھے، کون سا روحانی سلسلہ تھا جس سے وہ منسلک تھے. بحرین میں وہ تھے تو وہاں پر کس چیز کی تبلیغ کرتے تھے اور یہ سلسلہ کتنا پرانا ہے. ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو جاننا چاہتے ہیں تاکہ بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو سکے. جزاک اللہ. امید ہے آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں گے. جی امیر فیصل بھائی بہت بہت شکریہ. ہر چند کے میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ مطلب ان چیزوں کی طرف میں جاؤں، لیکن آپ کی طرف سے جو سوال ہے ضرور میں اس کے جواب دوں گا. میرا کوشش یہی ہوگا. دیکھیں حضرت بہاءاللہ ان کے جو والدین محترم تھے وہ تو شیعہ خاندان سے ان کے تعلق تھے، مطلب شیعہ فرقے سے ان کے تعلق تھے. اور حضرت بہاءاللہ کے جو بچپن سے ان کے عادات اور ان کے اخلاق اور رفتار جو ہے وہ تمام بچوں سے مختلف تھے. آپ کم عمر میں بہت ہی کم عمر رکھتے تھے جب آپ کے والد صاحب نے جو ہے ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ جب سمندر کے ساحل پر معاش فرما رہے تو وہاں جو پرندے ہیں آپ کی طرف جو ہے وہ ارد گرد گھومتے ہیں اور اٹیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ جب سمندر میں جاتے ہیں تو سمندر میں بھی جو ہے تمام مچھلیاں آپ کے ہر ایک سر کے بال کو جو ہے اپنے منہ میں لیتے ہوئے لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے. تو پھر آپ کے والد صاحب جو ہے وہ کچھ جو ماہر تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس خواب کا تعبیر کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے جو ہے آگے چل کر بہت مشہور ہو جائے گا اور ان کے مخالفین ان کے اوپر بہت ظلم کرنے کی کوشش کرتے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو اس کے بعد آپ کے والد جو ہے مطلب اپنے بیٹے کا بہت خاص خیال رکھتے تھے. اور یہ ایک مختصر آپ کے سوال کے جواب. طاہر بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے یاد دلانے کا، کیونکہ میں نے تو واقعی وہ مس کیا تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں. آپ کا شکر گزار ہوں. جی شکریہ بہت بہت. دیکھیں خواب، خیالات کی دنیا یہ ایک الگ مضمون ہے. یہ اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا یہ ایک بالکل مختلف ٹاپک ہے. تو آپ ذرا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیے کہ باب کا تصور کیا یہ نیا تصور ہے یا پہلے سے ہی اہل تشیع میں جو اسپرچول
موومنٹس رہی ہیں ان کا تعارف کرائیے کہ ان کا تعلق دعویٰ جات سے پہلے کیا تھا. جزاک اللہ. تعمیر فیصل بھائی اگر اجازت ہو تو لسٹ کے حساب سے میں آگے کی طرف جاتا ہوں. تو جس طرح انسانی زندگی بہت مراحل سے گزرتا ہے تو دین بھی مختلف مراحل سے گزرتے ہیں. حضرت عبدالبہا نے دین کو طبیعت کے 4 فصلوں کی طرح تشبیہ فرمایا. جیسا بہار جہاں صرف پھول اور شکوفے نظر آتا ہے اور درختوں میں شکوفے کے بعد ایک چھوٹا سا پھل دیکھنے کو ملتا ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ رشد کرتا ہے. گرمیوں کے سیزن شروع ہو جاتا ہے جہاں پھل استعمال کے لیے تیار ہوگا اور ہر کوئی محظوظ ہو جاتا ہے اس پھل کو کھانے سے. پھر خزاں آ جاتا ہے جہاں پتے رنگ بدلتے ہیں اور شاخ سے الگ ہو جاتے ہیں، درخت سے الگ ہو جاتے ہیں. پھر سردی کا سیزن جہاں طبیعت مکمل سردی کے لپٹ میں آ جاتا ہے. پھر بہار کا موسم اور طبیعت میں نئی زندگی کا آغاز. یہ ایک سلسلہ ہے جس میں تسلسل ہے. اسی طرح جب نئی منظر ظہور آتا ہے، نئی مومنین کے دل اور زندگی میں بہار آ جاتا ہے. ان کے دلوں میں خوشیوں کے ہر قسم کے پھول اگتے ہیں اور عمل کا شکوفہ ان لوگوں کے الفاظ اخلاص اور محبت سے نمایاں ہو جاتا ہے. پھر گرمیوں میں وہ تمام اعمال کا پھل مکمل طور پر بازار میں پہنچتا ہے اور لوگ مستفیض ہو جاتے ہیں. گرمیوں کے بعد خزاں جہاں تعلیمات کا پتے ایک ایک کر کے شاخ سے الگ ہو جاتے ہیں اور آخر کار میں سردی کا سیزن شروع ہو جاتے ہیں جہاں وہ تعلیمات کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور نئی بہار نئی منظر ظہور سے شروع ہو جاتا ہے. بہائی نقطہ نظر سے بہار روحانی ہر 1000 سال کے بعد ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ امیر فیصل بھائی. تو بہائی تعلیمات کے ٹاپک پر میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ریویژن ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی 1-2 بار میں نے اسی گروپ میں بہائی تعلیمات کے بارے میں کہا، تو ایک بار پھر ریویژن ہو جائے تو شاید اچھا ہو. تو اہل بہا کے نزدیک بہائی تعلیمات بنیادی طریقے ہے دنیا میں امن اور اشتی پیدا کرنے کا. اگر کوئی دنیا کے موجود تمام مسائل کو ایک ایک کر کے ان کا لیسٹ تیار کر دیں، ان تمام کا حل حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات میں موجود ہے. جیسا عالمی امن، وحدت نوع بشر، وحدت ادیان، مرد اور عورت کی برابر حقوق، عالمی واحد نظام عدلیہ اور تعلیم و تربیت اجباری اور تحریری حقیقت، ترک تعصبات، دنیا میں ایک انٹرنیشنل زبان کا ہونا، دنیا میں ایک انٹرنیشنل کرنسی اور ہر امور میں مشورت کرنا، اور اکانومی کے حوالے سے اس کا مکمل حل جہاں امیر اور فقیر میں ان کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے کم سے کم لایا جا سکے. تو اگر کوئی شخص انصاف کے نظر سے ان تمام تعلیمات کو دیکھے اور پھر ساتھ ساتھ دنیا میں مسائل کو سامنے رکھ کے، تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اسی بات پہ پہنچ جاتے ہیں کہ واقعی یہ جو تعلیم ہے اس بیمار جسم کے جو نوع بشر ہے اس کا واحد دوائی ہے جس کے لیے وہ صحت یاب ہو سکتے. تو اس کے بارے میں بھی اگر کچھ عزیز دوست پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر. تھینک یو. فیصل بھائی تھینک یو. لسٹ کے حوالے سے بہائی روحی کورسز، تو پچھلے 30 سالوں سے دنیا بھر میں پورے بہائیوں کے درمیان یہ کورسز ہو رہا ہے. اب تک 14 کتابوں پر مشتمل یہ کورسز
موجود ہے. تو ہمارے روحانی زندگی کے بارے میں جیسا دعا اور زندگی جو موت کے بعد ہے اس کے ہم بک 1 میں شروع کرتے ہیں. اور بک 2 جو ہے وہ کس طرح ہم صرف سروسز میں جو ہے شامل ہو سکتے. اور بک 3 میں جو ہے بچوں کی کلاسز کے بارے میں ہے جیسے گریڈ 1 کے لیے. اور بک 4 یہ جو کتاب ہے 2 نئی مظہر ظہور کے بارے میں ہے، حضرت باب اور حضرت بہاءاللہ. میرے خیال میں اگر طاہر صاحب جو ہے اس کورس میں حصہ لیں تو ان کے جو سوالات ہیں تو یہ اس کتاب سے اس کورس سے جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو بک 5 جو ہے نوجوانوں کے پاور کو سمجھنے کے لیے ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور کتاب ہے وہ بھی بک 5 جو بچوں کی کلاسز کے بارے میں ہے گریڈ 2. اور بک 6 میں خدا کے راہ میں تبلیغ کا جو طریقہ ہے. اور بک 7 میں جو ہے کس طرح ہم ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک دوسرے کے خدمت کر سکتے ہیں اور معاشرے کی بہتری کے لیے ہم کیا سروسز پیش کر سکتے ہیں. تو آگے بھی کتابیں مختلف ٹاپک پہ ہیں جیسا عہد و میثاق کے بارے میں، حضرت بہاءاللہ کے بارے میں، اور بہائی ازدواج اور نکاح اور شادی کا جو مقصد ہے وہ بک 12 میں ہے. تو ان کتابوں کا مقصد ایک تو مختلف مسائل پر جو ہے وہ عبور حاصل کرنا ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ گروپ کے صورت میں ہوتا ہے تو یہ باہمی مشورت مسائل کو جواب دیتے ہیں، ایک دوسرے کے نظریے کو تحمل سے سنتے ہیں. یہ طریقہ اصل میں فلٹر کے مانند کام کرتا ہے. شروع سے لے کر اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت باب کے ظہور تک جتنا دن گزرے سب میں ایک قسم کے جو طریقہ ہے وہ پایا جاتا ہے. جیسے پیغمبر کے جانے کے بعد ایک شخص بطور رہنما اور خلیفہ، اور اس کے بعد ملا اور قرجی اور پریست لوگوں کو دین کے متعلق بتاتے رہتے تھے اور سب سنتے تھے اور اس پر چلتے تھے. لیکن بہائی دین میں کیونکہ وہ تحریر حقیقت ہے اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خود اس پر عمل کریں، اور پھر ملا اور مذہبی رہنما کا کوئی وہ جگہ ہے نہیں، کوئی پوسٹ نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے ہمیں ہر امور میں مشورت کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ روحی کورسز جو ہے مشورت کے لیے بہترین طریقے ہیں، ہمیں مطلب سکھا رہے کہ کس طریقے سے ہم مشورت کریں. اور ساتھ ساتھ جو لوگ شائی فیل کرتے تھے اور دوسروں کے سامنے بات نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ زیادہ ایکٹیو نہیں تھے، لیکن اس کورسز کے بعد وہ بالکل ایک ایکٹیو ممبر کے روح سے مطلب وہ شامل ہو چکے ہیں. امیر فیصل بھائی آج کے اس لسٹ کے آخری جو حصہ ہے بہائی گلوبل کانفرنس کے بارے میں جب میں کہوں گا تو اس کے بعد جو ہے آپ پلیز اوپن کر لیں. بہائی گلوبل کانفرنس جو ہے 2022 سے دنیا بھر میں شروع ہوا ہے اور دنیا کے 40,000 سے زیادہ لوکیلٹی میں جو ہے وہ منعقد ہو رہا ہے. اس کانفرنسز کا مقصد نئی دنیا کو بنانے کے لیے جو چیلنجز بہائی کمیونٹی کو درپیش ہے اور اس کا حل کس طریقے سے کیا جائے وہ آپس میں مشورت ہوتے ہیں، اور تمام نوع انسان کے ساتھ کس طرح ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ اہداف کو پورے کیا جا سکتا ہے، جہاں مذہب، نسل، زبان، وطن ہمارے درمیان دیوار کی شکل میں کرانا ہو، رکاوٹ نہیں بن جائے. جس طرح جب کوئی آفت آ جاتے ہیں کس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں، وہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ کس کا کیا مذہب ہے. تو اسی طرح یہ کس طریقے سے اس دنیا کو ہم ساتھ مل کے چینج کر سکتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے. اس کانفرنسز کے بارے میں اکثر گروپ میں نے یہ نیوز شیئر کر دیا ہے، لیکن اگر جو ممبران ہیں اگر سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم حاضر ہیں. شکریہ جی.
جی السلام علیکم. سوری میں مداخلت کر رہا ہوں. آپ بہا صاحب اور باب صاحب کی آئندہ کے پروگرام اور بہائیزم کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ان کا دعوی جات سے پہلے کیا عقائد تھے، کیا مذہب تھا، جب تک وہ بنیاد نہ سمجھ آئے تو آپ عمارت کھڑی کر رہے ہیں ایک ہوا میں، ایک خلا میں، ایک معلق ہوگی. آپ پلیز، آپ سے درخواست ہے کہ ان کا تعارف کرا دیں کہ اپنے دعوی جات سے پہلے کیا معاملات تھے تاکہ ایک بنیاد بن سکے اس کی. جزاک اللہ. طاہر صاحب، آپ سوال کلیئر پوچھ لیں، کیونکہ حضرت باب سے پہلے کیا تھا، معاشرے میں کیا چل رہا تھا، مجھے ان باتوں سے کیا تعلق. جب ہم اسلام کے بارے میں مطلب وہ جانکاری لینا چاہتے ہیں، اسلام سے پہلے کیا تھا، اس سے ہمیں کیا تعلق. مطلب اسلام کو تو ان کی کتاب سے آپ دیکھتے ہیں، کرسچینٹی کو جو ہے ان کی کتاب سے آپ جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. تو حضرت باب کا جو ہے ان کا اپنا کتاب ہے، ان کا اپنا رسالہ ہے، آپ اس کو دیکھ کے حضرت بہاءاللہ کا ان کا اپنا کتاب ہے، ان کا اپنا الواح ہے، آپ اس کو دیکھیں. اس چیز میں جو ہے اگر کوئی آپ کو بات نظر آتے ہے، غلطی نظر آتے ہیں تو آپ وہ ہمیں پیش کریں. تو آپ کس زمانے میں ہمیں لے کے جانا چاہتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو اس سے پہلے بھی آپ نے ایک دو بار یہی کوشش کیا، تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ وہ پہلے کیا تھا. مجھے اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، نہ ہی میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس میں ٹائم ویسٹ ہے. ہمارا مقصد جو ہے وحدت عالم انسانی ہے اور دنیا میں امن لانا، یہ مقصد ہے، یہ خوشی ہے اور یہ سرور، اس سے ہمیں یہ خوشی ملتی ہے. تو پہلے کیا تھا، کیا گزرا، کس نے کیا کہا، اس سے جو ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہی ہم اس ٹاپک میں جانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کے لیے ضد رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے باتیں کر لیں، تو پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جب بہائی دین کے بارے میں بات ہو رہے تو بہائی دین جو ہے وہ حضرت بہاءاللہ کے اعلان سے شروع ہوا. تو آپ حضرت بہاءاللہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں. بابی دین میں کیا ہوا، تو آپ کسی ایک بابی کو جو ہے لا کے یہاں ان سے پوچھ لیں کہ بھائی بابی دین میں یہ مسئلہ ہے تو اس میں کیا ہے. تو اگر کوئی اور کے بارے میں پوچھنا چاہتے شیعہ کیا ہے، تو کسی ایک شیعہ کو آپ لا کے وہاں ان سے پوچھ لیں کہ بھائی اس کا مسئلہ کیا ہے. تو ابھی میں ایز ایک انسان جو حضرت بہاءاللہ پر میرا ایمان ہے، تو آپ حضرت بہاءاللہ کے بارے میں سوال پوچھیں، میں آپ کو جواب دوں گا. بہت بہت شکریہ. فرحاد صاحب، اب تک تو ہمیں نبی کانسیپٹ کے بارے میں ہی پتا ہے کہ فار ایگزامپل رسول اسلام صاحب نے 40 سال کی ایج میں دعویٰ کیا، یا یہ کہ 100-150 سال پہلے احمدیز کے نبی مرزا صاحب کے بارے میں ریگارڈنگ جانکاری ملتی ہے. تو بہاءاللہ صاحب کی کتنی ایج تھی جب انہوں نے دعویٰ کیا اور کیا ان کا دعویٰ تھا، یہ شارٹلی بتا دیں. شکریہ. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. دیکھیں، کسی بھی کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اس کی بیک گراؤنڈ جاننا لازم ہو جاتا ہے کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا محرکات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نظریات جنم لیتے ہیں. اسلام سے پہلے کیا تھا وہ بالکل ریلیونس ہے، جاننا بہت ضروری ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے وہاں پر کیا رسم و رواج تھے، کیسے نہیں تھا، کیا کیا تعلیمات مارکیٹ میں موجود تھی، ان میں سے کس کس کو خریدا گیا، کس کس کو رد کیا گیا. اسی طرح جو بنیادی آپ بہائیزم کی بات کرتے ہیں تو لازم ہے کہ ان کانسیپٹ کو سمجھیں کہ یہ باب جس کا مطلب دروازہ ہے، یہ کس کا دروازہ ہے. کیا یہ کانسیپٹ نیا تھا یا نہیں نیا تھا؟ اس سے پہلے کون کون سے ابواب آ چکے ہیں؟ تو اس سے مدد ملے گی ہمیں بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنے میں. تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم جانیں کہ ان کے خیالات اس فرقے کے یا اس سلسلے کے کیا تھے. آپ جانتے ہوں گے کہ
کہ میرا اشارہ کس طرف ہے. بحرین میں موجود شیخ جو شیخین تھے ان کا کیا تصور تھا، اسلام کی کیا انٹرپریٹیشن کرتے تھے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے میرے نزدیک. جی عامر فیصل بھائی، حضرت بہاء اللہ کا جو ایج تھے اس وقت 39 ایئرس کے تھے جب آپ نے اعلان کیا تھا، اور آپ کے اعلان جو ہے موعود کل ادیان ہونے کا اور من یظہر اللہ ہونے کا کیونکہ حضرت باپ نے اپنی کتاب میں من یظہر اللہ کی آمد کے بارے میں بشارت دیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کتاب بیان کے روح سے تو میں من یظہر اللہ ہوں اور موعود کل ادیان ہوں، اور کتاب قرآن کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میں نبی عظیم ہوں. اور اپنے ظہور کے متعلق آپ نے فرمایا کہ آج کا دن وہ یوم اللہ ہے، اور یہ اعلانات تھے اپنے متعلق. فرحات صاحب بیس تو آپ کا بھی مسلم ہی تھا، یعنی کہ مذہب اسلام تھا، بہاء اللہ صاحب کا بھی یہی تھا. تو جیسے مسلمان لوگ بتاتے ہیں کہ حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، طرح طرح کی حدیثیں ہیں. کیا انہی حدیثوں کو بیس بنایا ہے بہاء اللہ صاحب نے، اور کچھ ایسا کہا ہے کہ حدیثیں لکھی ہوئی تھی امام مہدی آئے گا تو میں آ گیا ہوں، یا ایسی کوئی بات نہیں کہی، حدیثوں کا کوئی حوالہ نہیں دیا، قرآن شریف کا کوئی کانسیپٹ تو نہیں بتایا کہ اس میں کسی آیت میں لکھا ہوا ہے تو میں آیا ہوں؟ یہ اور کلیئر کر دیں، شکریہ. جی محترم، اگر آپ ہمیں تھوڑا سا تاریخ کا، میں واپس پھر ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو کہ باپ صاحب جو تھے ان کا تعلق کس مکتبہ فکر سے تھا، کس روحانی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، تاکہ ہم اس کا جائزہ لے سکیں. تو میں آپ سے بار بار یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کا تعارف کروائیں. باپ تو ایک ٹائٹل ہے نا، اس کا مطلب دروازہ ہے. کس کا دروازہ؟ دروازے سے اندر جا کر ہمیں آگے کیا ملے گا؟ میں تو آپ کو بالکل دیانتداری سے ایک فری ہینڈ کے طور پر میں ابھی تنقید نہیں کر رہا، اس کا جب وقت ہوگا تو کروں گا، لیکن آپ یہ بتائیں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے باب دروازہ کس کا دروازہ؟ محل کا دروازہ، شہر کا دروازہ، ملک کا دروازہ، روحانیت کا دروازہ. روحانیت دروازے سے داخل ہو جائے تو آگے کس شہر میں داخل ہوں گے؟ ایک بنیادی جو تصور ہے آپ کا باب کا وہ بتا دیں. نام تو ان کا باب نہیں تھا نا، باب کا مطلب تو دروازہ ہے، گیٹ ہے. آپ اس پر بات کریں تو ہمیں جو سننے والے ہیں ان کو بھی بیسک کانسیپٹ تو کلیئر ہو جائے نا. کیا اس سے پہلے باپ تھے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ بھی باپ تھے؟ اور دوسرے ابواب کا بھی ذکر کر دیں. امیر فیصل بھائی، یہ جو آپ نے سوال پوچھا، بالکل حضرت بہاء اللہ نے جب حضرت باپ کے ماننے والوں میں سے تھے، آپ نے ماموں کے سوالات پر، جو خال اعظم ہم کہتے ہیں، ان کے سوالات پر کتاب ایقان کو جو قرآن کے برابر ہے 48 گھنٹے میں نازل فرمائی، اور وہاں آپ نے احادیث اور قرآن کے آیات کو جو ہے ریفرنس کے طور پر حضرت باپ کے سچائی کے لیے پیش کیا. لیکن آپ نے فرمایا کہ جب سورج کا طلوع ہوتا ہے، وہ سورج خود اپنا ہی دلیل ہوتا ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اور مظہر ظہور کا بھی دلیل جو ہے ان کی کتاب اور ان کے تعلیمات ہیں. مطلب فرحات بھائی ان شارٹ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بہاء اللہ صاحب نے جو بھی دعویٰ ایجاد کیے وہ کیے تو قرآن شریف اور حدیثوں کے بیس پہ ہی، بٹ اپنا دعویٰ پیش کرنے کے بعد انہوں نے ایک طرح سے یہ کہہ دیا کہ اس بیس پہ میں آ گیا ہوں، بٹ آفٹر دین قرآن اور حدیث سب چیزوں کو انہوں نے منسوخ کر دیا. اگر میں یہ کہتا ہوں تو کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں سر؟ بتائیں، شکریہ. طاہر بھائی،
یہ جو آپ نے سوال پوچھا تھا، اس سے پہلے جو انٹرویو تھا وہ آپ نے بھی یہی سوال پوچھا اور میں نے مکمل طور پر آپ کا یہ جواب دے دیا. تو ہم بحث میں نہیں جانا چاہتے ہیں، اور بحث جو ہے بہائی دین میں حرام ہے. رہا آپ نے اس سے پہلے بھی یہی پوچھا کہ باپ سے پہلے کتنا لوگوں نے باپ ہونے کا دعویٰ کیا. میں نے کہا بہت لوگوں نے کیا تھا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے باپ ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اور اگر حضرت باپ نے یہ کہا کہ میں باب اللہ ہوں، مطلب وہ دروازے جو خدا کی طرف سے ہے، یہ منصب جو ہے خدا کی طرف سے، یہ مقام خدا کی طرف سے ان کو ملا. جیسے اگر حضرت رسول اکرم نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں، تو یہ رسول اللہ کا جو ٹائٹل ہے کہاں سے ان کو ملا؟ ٹھیک اسی طرح حضرت باپ کا بھی جو یہ مقام ہے وہ خدا کی طرف سے ان کو ملا. تو وہ دروازہ جو خدا کی طرف سے جاتا ہے، اور جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے تھے باب الباب، جناب باب الباب، آپ نے فرمایا کہ آپ باب الباب ہو، آپ وہ دروازے ہو جو لوگ میرے طرف پہنچتے ہیں، مجھ تک پہنچتے ہیں. تو میرے خیال میں شاید آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تھینک یو. فرحات صاحب، جب یہ انہوں نے جنم لیا ہے باو اللہ صاحب نے، اور دعوی ذات کیے، چلیے وہ تو 39 سال کے بعد کیے، جب ان کی پیدائش ہوئی تو ان کے پیرنٹس کا اسٹیٹس کیا تھا؟ مطلب جیسے کہ بہت کہتے ہیں کہ بھئی مالدار لوگ تھے یا میڈیم طبقے کے لوگ تھے، پراپرٹی جائیداد وغیرہ کیسی تھی، اور اس وقت کس کی حکومت چل رہی تھی، انگریزوں کی یا مغلوں کی؟ کیونکہ مجھے اس کا سن یاد نہیں ہے. اور جو بھی گورنمنٹ اس وقت تھی ان سے ان لوگوں کے کیسے تعلقات تھے؟ ان بریف پلیز دے دیں یہ معلومات. شکریہ. امیر فیصل بھائی، یہ جو سوال تھا یہ اس سے پہلے بھی مطلب اس گروپ میں ہوا. تو حضرت باپ نے گزشتہ جو کتاب تھے ان کو منسوخ کیا، لیکن حضرت بہاءاللہ نے جب آپ نے اعلان فرمائے تو آپ نے تمام گزشتہ کتابوں کو بحال کر دیا، ہر چیز کو. بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے گزشتہ تمام کتابوں میں سے جو کلام، جو ہدایات آج کے دور کے لیے مناسب تھا، نوع بشر کے لیے، ان کو میں نے اپنے کتاب میں جمع کیا. تو اور اس لیے آپ نے پھر وحدت ادیان کا ان کے تعلیمات میں سے ایک وحدت ادیان ہے کہ تمام ادیان ایک ہے، اور ایک کا انکار کرنے سے تو وہ دین مکمل نہیں ہوتا. اگر میں یہ کہوں کہ ہندو صحیح نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ میں بہائی نہیں ہوں. اگر یہ کہہ دوں کہ یہ جو کرسچینٹی ہے وہ اس میں یہ خرابی ہے، مطلب یہ کہ میں اپنے ہی دین میں خرابی ڈھونڈ رہا ہوں. تو یہ تمام ادیان کا ایک ہونا یہ حضرت بہاءاللہ کی تعلیمات میں سے ہے. آپ نے کسی بھی دین کو منسوخ نہیں فرمایا. جی، حضرت بہاءاللہ کے جو والد گرامی تھے وہ ان کا نام تھا مرزا بزرگ نوری، اہل نور تھا، اور وہ کافی رویال فیملی سے ان کا تعلق تھا. آپ حکومت ایران کے جو ہے ایک وزیر تھے، اور جو گاؤں تھا نور وہ ان کے حصے میں تھا. کافی مالدار تھا اور بہت ہی اس حوالے سے کافی جیسے رویال فیملی رہتے ہیں. اور اس وقت ناصر الدین شاہ کے دور تھا، اس وقت کوئی برٹش کا وہ دوسری حکومت نہیں تھے، ایران کے ان کے اپنے حکومت چل رہا تھا. فرحات صاحب، یہ سوال رہ گیا کہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، برٹش رولز تھا، یا یہ کہ شاید مغلوں وغیرہ کا، پلس بہاءاللہ صاحب کے بچپن ہی سے، یا یہ کہہ لیجیے کہ آفٹر انہوں نے اعلان کیا تو جو بھی رولنگ گورنمنٹ تھی اس سے کیسے تعلقات تھے؟ کیونکہ میں نے کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں تو شاید اس میں وہ لوگ نظر آ رہے ہیں انگریز. تو کیا یہ انگریزوں کے ٹائم کی بات ہے؟ اور اگر یس تو انگریز لوگوں سے ہمیشہ کیسے تعلقات رہے ہیں بہاءاللہ صاحب کے؟ پلیز بتائیں. شکریہ. جہاں تک امیر فیصل بھائی، جہاں تک میرا خیال ہے اس وقت روس کا زیادہ وہ
اس کا اثر تھا ایران کے گورنمنٹ پہ، اور انگلینڈ کا نہیں تھا، زیادہ تر روس کا تھا. اور رہا حضرت بہاءاللہ تو وہ پالیٹک میں نہیں تھے، وہ سیاست میں ان کا کوئی دلچسپی نہیں تھا، بلکہ ناصر الدین شاہ نے حضرت بہاءاللہ کو آفر بھی کیا کہ ابھی آپ کے والد صاحب کا جب انتقال ہوا آپ واپس اپنا وزارت میں آ جائیں اور اپنا عہدے واپس لیں، اور یہ تمام جو گھر و جائیداد جو گورنمنٹ نے ضبط کیا تھا یہ سب کچھ آپ واپس لیں. لیکن آپ نے جو ہے تمام ان چیزوں کو جو ہے رد کر دیا، اور آپ نے کہا کہ میں اپنے ارادے سے جو ہے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. تو جس نیوز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ اس وقت آپ کے بیٹا حضرت عبدالبہا، وہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں وہ ایک برٹش کا وہ جھنڈے ہے وہاں پہ، شاید اس کے سلسلے میں آپ یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. اس کے واقعہ یوں ہوا کہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد دوران مطلب جو قحط ہوا تھا، تو حضرت عبدالبہا اس سے کافی پہلے کوئی 10 سال پہلے بہت سارے وہ جو فارمر تھے بہائیز ایران سے اس نے بلایا، اور فلسطین میں ان کو جو ہے بہت سارے ایریا جو ایسے ہی ویران تھے ان کو آباد کرنے کو کہا، اور آباد کرنے کے بعد ان کو یہ کہا کہ مطلب کچھ حصہ جو ہے وہ اسٹوریج میں جمع کر دیا جائے. تو جن دنوں میں وہ قحط سالی ہوا تھا تو پھر حضرت عبدالبہا نے وہ اسٹوریج کے دروازے تمام یہ جو لوگ تھے ان کے لیے کھول دیا گیا، اور ہر ایک کو جو ہے ان کو حصہ دیا گیا. میرے خیال میں 2 سال 3 سال یہ سلسلہ چلا. اور جو حکومت برٹش تھے انہوں نے وہ ایک ایوارڈ دیا تھا حضرت عبدالبہا کو. تو اگر آپ دیکھیں اس نیوز اس پکچر میں تو برٹش کا جو جھنڈے ہیں وہ ٹیبل پر ہے، پہلے وہ اس پہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ امراللہ جو ہے کسی ملک کے جھنڈے کے اندر نہیں ہوتے، نیچے نہیں ہوتے، کسی پالیٹک کے سائے نہیں ہوتے، بلکہ یہ تمام جو ہے امراللہ کے سائے کے اندر آتے. تو پھر انہوں نے پرچم کو نیچے اتارا اور ٹیبل پر رکھا. جی حضرت بہاءاللہ نے قید خانے میں جب تھے، آپ نے اس وقت کے جو رولرز تھے جیسے جرمنی کا، فرانس کا، انگلینڈ کا، اور دولت عثمانیہ کا، ایران کے جو بادشاہ تھے، اور پوپ اور رومانیہ کے مطلب، تو آپ نے یہ تمام کو الواح کے ذریعے سے خط بھیجوایا گیا، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ مطلب اللہ کا یہ دستور ہے کہ آپ لوگ امن کے لیے آگے جائیں، آگے بڑھیں اور دنیا میں امن قائم کریں. اور یہ آپ نے ان کو صلاح دیا تھا کہ جو بھی اس سلسلے میں آگے بڑھے گا تو تمام بادشاہوں کا سردار ہوگا. تو کسی نے وہ مناسب جواب نہیں دیا سوائے وہ ملک رومانیہ، جنہوں نے یہ اظہار کیا کہ مجھے آپ کی جو تعلیم ہے بہت پسند ہے، اور میرا یہ خوشی ہے کہ آپ کی جو تعلیم ہے میرے ملک میں مطلب پھیل جائے. تو پھر حضرت بہاءاللہ نے فرمایا کہ آپ کی سلطنت ہمیشہ کے لیے جو ہے برقرار رہے گا اور دائم رہے گا. تو یہ ایک تاریخ حوالے سے جو آپ کے شاید سوال کے جواب. الہی الہی اپنے بندوں کے دلوں کو جوڑ اور ان پر اپنا مقصد عظیم ظاہر کر، وہ تیرے احکام کو ماننے والے اور تیری شریعت پر چلنے والے بنے. اے پروردگار ان کی جد و جہد میں تو ان کی مدد فرما اور انہیں اپنی خدمت کی توفیق عطا فرما. انہیں ان کے حال پر مت چھوڑ بلکہ نور معرفت کی طرف ان کی رہنمائی کر اور ان کے دلوں کو اپنی محبت سے مسرور کر. بے شک تو توفیق بخشنے والا اور مالک ہے. محترم فرحات صاحب،
یہ جانکاری تو آپ کے ذریعے ہمیں مل گئی تھی کہ جو بہاؤاللہ صاحب کا مزار یا قبر ہے جہاں پہ وہ مدفون ہیں، اسی کی طرف دیکھ کے آپ لوگ عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ایک آپ اپنے سمبل بنا رکھا ہے کہ کس طرف منہ کر کے آپ کو عبادت کرنی ہے سر۔ میں نے سنا ہے بہت سے بادشاہ وغیرہ، راجا مہاراجا لوگوں نے اپنے مزارات بھی اپنی زندگی میں ہی تیار کرا لیے تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ، روپیہ، پاور سب کچھ ہوتا تھا، اور یہ باقاعدہ کہتے تھے کہ مجھے اس والی قبر میں دفنانا ہے۔ تو کیا بہاؤاللہ صاحب نے بھی ایسا کوئی سلیکشن کیا تھا؟ اور جو ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی ہیں ان کی قبر کی کہہ لیجیے، یا اور کچھ مندروں میں ویڈیو بنائی جاتی ہیں، کیا کیا نام ہے ان کے، تو اس میں ہندوز لوگ کافی شامل رہتے تھے، تو یہ سب چیزیں بہاؤاللہ صاحب کی لائف سے شروع ہو گئی تھی یا یہ کہ آفٹر ڈیتھ آف بہاؤاللہ صاحب؟ پلیز بتائیں، شکریہ۔ جی عامر فیصل بھائی، اس کے بارے میں پہلے کیا تھا مجھے سچ میں نہیں پتا، لیکن مومنین کے درمیان میں یکجہتی کے لیے جو قبلے کی ضرورت تھی، تو حضرت بہاءاللہ نے یہ تجویز فرمایا کہ جب میرا اور جہاں میرا جسم کا غروب ہو جائے تو وہی سمت جو ہے، وہی پوائنٹ جو ہے، وہ آپ کے لیے قبلہ ہوگا۔ تو اس لیے اہل بقا وہ اسی سمت کی طرف رخ کر کے وہ جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ قبلے کی حیثیت سے وہ اس طرف منہ کر کے وہ اپنا نماز پڑھ لیتے ہیں۔ امیر فیصل بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ سے بہت ممنون ہوں، اور جو گروپ کے ممبران ہیں ان سے بھی میں بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے صبر اور تحمل سے جو ہے یہ ٹائم کو برداشت کیا۔ تو امید ہے کہ آپ سب خیر اور خیریت سے رہیں۔ تھینک یو۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم فرحان بھائی۔ آپ کے یہاں تو 2:30 بج گئے ہوں گے رات کے، ہمارے یہاں تو ابھی 10:30 ہی بجے کے لگ بھگ ہے سر۔ انشاءاللہ اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے، اور جو بھی سوال ہوں گے، میں نے ممبر سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنے سوالات دیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے پوری جانکاری آپ سے لینے کی کوشش کریں گے سر۔ آپ نے ٹائم نکالا، آپ تشریف لائے، اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ وہ اہل زر جو سیاست سے کام لیتے ہیں، وہ اہل زر جو سیاست سے کام لیتے ہیں، انہی سے جھک کے ہمارا سماج ملتا ہے۔ ہمارے پاس نظر ہے نہ مصلحت کوشی، ہمارے پاس نظر ہے نہ مصلحت کوشی، ہم اس سے ملتے ہیں جس سے مزاج ملتا ہے، ہم اس سے ملتے ہیں جس سے مزاج ملتا ہے۔